सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज़ाद कास्ट के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा से सीनियर सियासतदान अजमल खान वजीर साहब। और अजमल भाई, आज हमने आपसे 2024 का ये हमारा आखिरी शो है। हमारे जितने भी सुनने वाले दोस्त हैं उन सबको हम अभी से न्यू ईयर भी विश कर देते हैं। लेकिन आज हमने आपसे इस पूरे साल का एक रिव्यू भी लेना है और सुना है कि आप ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आए हैं, सबसे पहले हुकूमत के ऊपर और दूसरा कुरम जो ग्रैंड जरगा है उसके ऊपर भी आपके पास बताने को काफ़ी कुछ है। तो जी अजमल भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो अजमल भाई, सबसे पहले आ जाते हैं साल 2024 हुकूमती परफॉर्मेंस आपके सामने रही है। आप क्या समझते हैं हुकूमत ने कैसा किया? मतलब साल के शुरू में डिफ़ॉल्ट की आवाज़ें आ रही थी, लोग कह रहे थे हुकूमत 6 माह में गिर जाएगी, तरह तरह की कहानियां चल रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपनी जगह पे कायम है, हुकूमत भी कायम है, कोई ऐसा मसला फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा। तो आप क्या कहना चाहते हैं? फरहान, ज़ाहिर है ये अगले ये इस साल की जो आपने बात की है न्यू साल के लिए हम भी सबको, जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से बाहर देखने वाले हमारे लोग हैं, उनको नया साल मुबारक। बात जो आपने की है 2024 में इलेक्शन हुए। जी जी, जो सबसे बड़ा इवेंट हुआ है वो इलेक्शन हुए, बिल्कुल सही। और वो इलेक्शन हुए हैं, उसके ऊपर नो डाउट के कंट्रोवर्शियल है। उसके ऊपर फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के ये सारी चीज़ें आई और सारी चीज़ें चली, और फिर 2024 में 26वीं आईनी अमेंडमेंट हुई है कि मेरे ख्याल में कि ये 2024 का सबसे बड़ा, जो अगर इलेक्शन के बाद का वो है तो ये वाला है जो आईनी अमेंडमेंट हुए हैं। फिर इस तरह के दिगर जो माशी, हम जिस जगह पे पहुंच गए थे कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट तकरीबन बस होने वाला था, बिल्कुल वो जो मैं कहता हूं कि बस ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं किया गया था, लेकिन इस पोजीशन पे पहुंच गए थे। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या मईशत की पहले बात करेंगे और फिर ये दूसरी चीज़ों पे आएंगे। मईशत के हवाले से मैं इसमें बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा, जिसको जो क्रेडिट जाता है हमें उसको देना चाहिए। मईशत के हवाले से नो डाउट के आर्मी चीफ का बड़ा अहम रोल रहा है। देखिए उसकी वजह मैं आपको बता दूं, ये नहीं है कि हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि वो उन्होंने अगर कोई किरदार अदा नहीं किया होता तो मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि खामखा की किसी की तारीफ करूं, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली जैसे हालात थे उसमें उनका जो डिफ़ॉल्ट की वजह से पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह के क्राइसिस में हम चल रहे थे, उसमें वो गल्फ स्टेट्स गए, दोस्त ममालिक खुद गए, और उसके बाद वो खुद पहले जाते थे और हमने ये नोटिस किया, देखा, उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर जाते थे और वहाँ पे वो मुलाकातें होती थी, और कुछ में तो वो खुद साथ भी गए। फिर SIFC के जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जो पूरे लोग आए हैं, कतर के वफद आए हैं, यहाँ पे सऊदी अरब के लोग मुख्तलिफ जो वो थे वो आए हैं, कुवैत के लोग, जो कारोबारी शख्सियातें हुकूमती लेवल पे, ये सारे हैं। और चाइना के हवाले से अगर आप देख लें तो बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई चाइना के साथ। हमारे जो ताल्लुकात थे, जो इंसिडेंट हुए थे, ख़ासकर ये जो बटाग्राम और वो जो कोस्तान के करीब जो हमला हुआ था, और फिर अगर आप देखें कराची में जो इंसिडेंट हुआ था, उस हवाले से चाइनीज़ के साथ जो हमारा एक बहुत पुराना और बहुत मजबूत रिश्ता है, उसमें अगर कहीं पे कुछ मसाइल थे तो उसको भी कोशिश की गई, जिसमें अगेन वज़ीर-ए-आज़म के साथ आर्मी चीफ खुद चाइना विजिट कर गए। तो अगर आप इन टोटल देख लें तो इस हवाले से, और फिर आप ये देखें स्मगलिंग के हवाले से जो एक्शन ली गई है, जो ये जो पैसे बाहर भेजने का और ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, जिसकी वजह से हमारी माशी सूरत हाल अबतर होती जा रही थी, उन सारी चीज़ों को एक हद तक कंट्रोल कर लिया गया। मैं ये नहीं कह सकता कि 100% हो गया, लेकिन एक हद तक कंट्रोल किया गया। तो माशी सूरत हाल के हवाले से तो मेरे ख्याल में कि एक अच्छा साल मैं उसको कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी
میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم وہ ڈیفالٹ والے مسئلے سے ہم نکل کر معیشت جو ہے وہ پٹڑی پہ چڑھ گیا ہے. اب آگے 2025 میں کیا ہوگا اب اس کا ابھی تک ہم پریڈکشن نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے ملک کے حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اس میں کل کی پریڈکشن کرنا آج کل بہت بڑا مشکل ہو گیا, کیونکہ کل کیا ہوگا ہم اس پہ کوئی نجومی تو ہے نہیں. اور لیکن حالات اگر مزید اچھا ایک چیز ہے جس کے اوپر میں ہمیشہ سے کہتا ہوں اور میری جو ہے نا اس پہ بڑا کرسٹل کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے, کرپشن کے حوالے سے پاکستان میں فرحان ورک صاحب کوئی خاص کردار ادا نہیں ہوا, ٹو بی ویری فرینک. نہ فیڈرل حکومت کی طرف سے نہ صوبوں میں کرپشن جو ہے نا وہ جیسے کراچی میں وہ ایک سسٹم نام دیا گیا, وہ سسٹم بھی چل رہے ہیں. اور وہاں کے تاجران نے کہا بھی تھا, آرمی چیف نے وہاں پہ ابھی جو گیا تھا کراچی میں, وہاں پہ وہ باتیں ہوئی تھی جس کے اوپر وہاں پہ ایکشن لیا گیا ہے. لیکن اوورآل اگر آپ دیکھ لیں تو کرپشن کے حوالے سے ہمارا یہ پرابلم ہے کہ اس کو نہیں. مثلاً میں دیکھیں آپ کو یہ جو چیزیں ہوتی ہے یہ بہت میٹر کرتی ہے. آج میں ایک سٹوری دیکھ رہا تھا دی نیوز میں مہتاب حیدر کی. اب دیکھیں اس سٹوری میں 436 ارب روپے کا جو اس کی سٹوری میں نے دیکھی ہے کہ جی وہ سمیڈا جو انڈسٹری وزارت کے نیچے کام میڈیم ان کے حوالے سے ان کو جاری کر دی گئی, اور فار 6 منتھ 636 ارب بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے. اگر آپ سمیڈا کا پچھلا ذرا وہ دیکھ لیں کہ پیچھے کیا ہوا ہے, تو پہلے تو عوام کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ اس ادارے کو اگر ہم اتنا بڑا پیسہ دے رہے ہیں, اسمال اینڈ میڈیم اس کے مختلف اس میں جی وہ ایگریکلچر میں بھی جاتا ہے, آئی ٹی میں بھی جاتا ہے, وہ پتہ نہیں مختلف کیا نہیں اداروں میں دیتے ہیں, قرضے دیتے ہیں, کیا ٹھیک ہے. اب وہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کا پریویس ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پہلے اس پلیٹ فارم سے یا اس ڈپارٹمنٹ یا اس جو ادارہ ہے اس کی کیا کارکردگی ہے. آگے جب آپ اس کو دے رہے ہیں تو کیا اس کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ اتنا بڑا پیسہ اگر 6 منتھ کے لیے دے تو پھر تو سال کے کتنا 872 ارب روپے بنتے. تو اب یہ والے جو پیسے ہیں پاکستان جیسے ملک میں ان پیسوں کے حوالے سے ایک سوال بنتا ہے کہ سوال تو پھر ہوگا, یہ تو میرے خیال سے ہمارا تقریباً 7% بجٹ بن جاتا ہے. وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ اگر افواج پاکستان کو آپ کا بجٹ جاتا ہے تو اس پہ تو روزانہ ٹی وی پروگرام بات ہوتا ہے, ہر بندہ بات کرتا ہے, لیکن وہ تو پھر ملک کی پوری دفاع کی ذمہ داری بھی ان کی. افواج کے بجٹ سے یہ کم بجٹ ہے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ اتنے پیسے 436 ارب. میں نے جب یہ سٹوری دیکھی میں خود بھی اس پہ حیران ہوں, اور مجھے اس حوالے سے چاہیے تو یہ ہے کہ چونکہ یہ اتنا بڑا پیسہ سمیڈا کو دیا جا رہا ہے تو اس کے حوالے سے جو ہے نا ہمارے جو وفاقی وزیر اطلاعات ہے اور انڈسٹری کے منسٹر جو ہے یہ دونوں ایک پریس کانفرنس کر کے اس کا پچھلا اور اب جو یہ پیسے دیے جا رہے ہیں اس کا پورا پاکستانی عوام کے سامنے یہ رکھ دے, کیونکہ ہم اس جوگے اب نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے پیسے اگر دیے جا رہے تو سوال تو ہوگا. اور پھر بجائے یہ مثلاً کہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ جب کیئرٹیکر گورنمنٹ تھی تو وہ گندم کا اسکینڈل ہوا ہے. آپ خود بھی پنجاب میں ایک زمیندار گھرانے سے آپ کا تعلق ہے. آپ مجھے بتائیں, میرے بہت سارے دوست ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ میرا تعلق ہے, اس گندم اسکینڈل کی وجہ سے آپ کی بہت نقصان ہوا پورے پنجاب کی اور اوورآل پورے پاکستان کی اور خصوصاً پنجاب کے زمیندار کا بیڑا غرق کر دیا. اور اس وقت اس چیز کو اٹھایا گیا ہے اور بڑی باتیں ہوئی ہے کہ جی یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ کیا ہوا؟ کچھ ہوا؟ کچھ ریکوری ہوئی ہے؟ ان لوگوں کی کوئی کمپنسیشن ہوئی ہے؟ کچھ نہیں. یہاں پہ تو پرابلم یہ ہے کہ کوک آتے میں سارا کچھ جاتا ہے, توڑے پیسے بھی نہیں تو, اور یہ توڑا نقصان بھی نہیں. ابھی آپ دیکھیں یہ مونجی جو جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر بھی اس کا اثر ہوا. اب پنجاب کا جو زمیندار ہے اس کو گورنمنٹ آف پنجاب ٹریکٹر کی صورت میں, کادوں کی صورت میں, بیج کی صورت میں ان کو ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ آپ گندم کاشت کریں. حالانکہ وہ اتنا نقصان کر چکا ہے کہ اب اس دفعہ گندم کی اللہ خیر کرے کہ گندم کی پیداوار ہماری کم نہ ہو جائے, کیونکہ ظاہر وہ نقصان کے لیے تو نہیں کرتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ ہم سمیڈا کو 436 ارب دیتے ہیں,
میرا اپنا ہے ویسے یہ سجیشن تھا کہ اگر یہ پیسے دینے بھی تھے تو میرے خیال میں کہ یہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ تھا وہ ہمارے جو ایگریکلچر ملک ہے پاکستان، اگر اس کے اوپر یہ پیسہ ایگریکلچر کے مد میں خرچ ہو جاتا اور یہ جو ہمارے کسان جو ہمارے بھائی ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اس مد میں اگر یہ لگ جاتا تو بہت زیادہ بہتر ہوتا. آئی ڈونٹ نو کہ اس کا اب یہ حکومت کا کام ہے، حکومت وقت کا کام ہے کہ ہمیں اس کے اعداد و شمار بتائیں، پھر اگین پچھلا بھی اور ابھی یہ جو دیے گئے کہ کس مد میں ہیں، کس کس کو کتنا کتنا دیا جا رہا ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہوگے اور پھر کیا اس کا آڈٹ بھی ہوگا. آڈٹ مطلب یہ آڈٹ تو ہوتا ہے لیکن کیا اس کا فائدہ کتنا ہوگا، یہ سارے فیکٹس اینڈ فگر سامنے آنے چاہیے کیونکہ ارن کر کے حکومت کو دینا چاہیے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ پھر اگر بعد میں پھر وہی ہوگا جیسے آئی پی پیز تھے اور یہ آئی پی پیز چل رہے تھے اور اس کے ہم گھر میں بیٹھ کر وہ ایک یونٹ بجلی کچھ ایسے تھے کہ جس میں ایک یونٹ بجلی بھی وہ پیدا نہیں کرتے تھے لیکن ہم نے ان کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے تھے، ہم نے اپنے پیسے ان کو دے رہے تھے. تو یہ تو پھر ملک نہ ہوا، خالہ جی کا گھر ہوا. اب وہاں پہ اگر آپ اس طرح کے وہ کریں کہ یہاں پہ آئی پی پیز ہو، وہاں پہ میڈا میں اتنے پیسے جا رہے ہوں اور دوسری طرف، تو ان چیزوں کا بلیک اینڈ وائٹ میں چیزوں کو دکھانا چاہیے. اور یہ جو خاص کر یہ مہتاب حیدر صاحب کی جو سٹوری ہے دی نیوز میں، اس کا میرے خیال میں کہ جواب آنا چاہیے اور اس میں آنے والے دنوں میں ہم خود بھی اس کے اوپر آپ ذرا ریسرچ کر لیں کہ اس کے اوپر ہم یہ ساری چیزیں ہم خود بھی دیکھ لیں. اچھا اجمل بھائی، دوسری ایک چلے سال کے اینڈ پر جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کرم میں قومی جرگہ کل انشاءاللہ کوئی نہ کوئی صلح کروا لے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح صلح ممکن ہوگی یا صرف حالی باتیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کرم کا علیہ مسئلہ جو ہے وہ بہت دردناک اور غمناک قسم کا 2024 کا میں کہتا ہوں کہ جس طرح کا ظلم اور بربریت ہوا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے اس کے اوپر گاہے بگاہے بات بھی کی. انفارچونیٹلی یہ مسئلہ بہت پہلے حل ہونا چاہیے تھا لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ اس میں یہ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. تو میرے تو اللہ سے بھی یہ دعا ہے اور ہم یہ کریں گے کہ اللہ پاک اس مسئلے کو حل کریں کیونکہ بہت بڑا جانی اور مالی نقصان لوگوں کا ہو چکا ہے اور وہاں کے لوگ بہت زیادہ کرم ڈسٹرکٹ کے جو ہے نا ونریبل پوزیشن میں آ چکے. اور اس میں یہ چیز جہاں تک خیبر پختونخوا کی حکومت اور فیڈرل حکومت، جب یہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ جس دن ہوئی تھی جس میں وزیر داخلہ نقوی صاحب گئے تھے، اور ہم نے بارہا اس چیز کے اوپر یہ بات کی تھی کہ یہ دونوں جب تک بیٹھیں گے نہیں، فیڈرل حکومت اور خیبر پختونخوا کی حکومت، تو مسائل کا حل نہیں ہو سکتا. میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں. تو کرم والا مسئلہ ہے، اللہ کرے کہ یہ مسئلہ آج جس طرح ہم نے سنا ہے کہ یہ حل ہونے جا رہا ہے اور حل ہو جائے اور یہ ایگریمنٹ ہو جائے. بہت چانسز ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہو جائے گا اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ مسئلہ صاف ساتھ صرف یہ نہیں ہے، یہ تو ایک بڑا مسئلہ بن گیا تھا. اس طرح کے یہ لینڈ سے شروع ہوا تھا. بارہا ہم نے کہا کہ جی اب فاٹا مرج ہو چکا ہے خیبر پختونخوا میں، تو وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ وہ باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک یہ زمینوں کے ڈسپیوٹ یہ موجود ہے. میں آج خیبر پختونخوا کے ترجمان کو سن رہا تھا، وہ یہی بات کر رہا تھا. آج اس نے یہ بات کی اور میں تو شروع دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک ریونیو کا یہ جو زمینوں کے مسئلے یہ ہے. تو اچھا ہے کہ انہوں نے کہیں شاید ہمارا پروگرام دیکھا ہے یا خود انہوں نے یہ ساری چیزیں وہ کر لی. تو یہ وزیرستان سے باجوڑ کی بات جو آج انہوں نے کی اور آپ کے چینل پہ میں نے دیکھی، آپ کے چینل پہ چلی ہے وہ خبر. اچھا اجمل بھائی، ایک سوال بیچ میں ایک اور بھی آ رہا ہے کہ طالبان کے اوپر جو پاکستانی ریاست نے اسٹرائکس کی تھی، اس کے جواب میں یہ جو افغان طالبان نے ایک جواب دینے کا فیصلہ کیا، وہ بھی انہوں نے کرم ایجنسی پہ جا کر کیا. مطلب وزیرستان وغیرہ ادھر ادھر نہیں گئے، وہ بھی سیدھا کرم گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے کرم جو ہے، آپ کرم کا جو یہ جو پڑا چنار ہے، یہ اس کی بہت امپورٹنس ہے. یہ بالکل بیچ میں ہے، ایک طرف تینوں، اور بالکل یہ اندر جا چکا ہے. جی جی، یہ جو ہمارا چاقو کی طرح کیا ہو.
یہ تو اب اس میں وہاں سے انٹرفیرنس کرنا قدرے آسان ہے، کیونکہ تینوں طرف سے یہ ایسا سمجھے کہ ایک بیچ میں ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. پنجاب میں بھی ایک سیالکوٹ پہ اخنور ڈیگر اس کو کہتے ہیں، وہ بھی آزاد، وہ جموں کشمیر کے اندر گھسا ہوا ہے پورے کا پورا. تو وہ ہوا ہے، لیکن اس میں جو ہمارے جو خاص کر یہ جو افغانستان کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، ہمارے جو انوائے ہیں صادق خان صاحب، وہ گئے تھے افغانستان اور ابھی واپس آئے. آج میں نے دیکھا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو بریفنگ انہوں نے دی ہے. انہوں نے ساری چیزیں، کیونکہ ان کی ملاقات ہوئی تھی سراج الدین حقانی صاحب سے بھی ہوئی تھی، ظاہر ان کی بھائی کی وہ جو وہ ہوئی تھی اس کے دعا کے لیے، اور ساتھ وزیر داخلہ ہے ان کے ساتھ بات چیت، اور پھر ان کی ملاقات جو وزیر خارجہ ہے ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو اس میں ظاہر اور اسی دوران جب یہ ملاقاتیں ہو رہی تھی تو یہ اسٹرائکس جو ہوئے تھے. تو اس میں ابھی یہ چیزیں چل رہی ہے، اور یہ ایک اچھا انیشیٹو ہوگا کہ بات چیت کے ذریعے مزید یہ مسئلہ نہ بگڑے، کیونکہ ہمارے اور افغانستان کے درمیان میں جو امن امان کی صورتحال ہے وہ ان کی بھی ضرورت ہے اور ہماری بھی ضرورت ہے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے اسرائیل کو ایک دوسرے کے خلاف اگر ہم استعمال کریں گے تو اس کا ادھر بھی نقصان ہوگا ادھر بھی نقصان ہوگا. تو میرے خیال میں کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے. اب سیریسلی اس چیز کے اوپر دونوں طرف سے بیٹھ کر بات چیت اس حد تک ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کے کم از کم یہ جو حالات اتنے ٹینس ہوئے ہیں اس کو کم از کم تھوڑا سا کم کر کے بات چیت، اور ان کی جو زیادہ اگر اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک حد تک بات چیت کا ایک دروازہ. اور اس کا یہ ثبوت ہے کہ یہ جو صادق خان گئے تھے پاکستان کی طرف سے، اور انہوں نے ظاہر جو بات چیت کی ہے اور ابھی وزیر اعظم سے ملے ہیں، تو میرے خیال میں کہ یہ ایک ونڈو ہے جس میں بات چیت کا ایک دروازہ چھوٹا سا کھل چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس کے کیا وہ ہوں گے 2025 میں، دیکھیں گے اس کو. تو چلے دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ لوگ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. ہمارے ذات سیاست کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں، اور آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو. شکریہ.